अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाज़रीन, आप लोग पिछले कई दिनों से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये फ़रा नामी औरत कौन है जिसका नाम कभी मरीम नवाज़ लेती हैं, कभी कोई सहाफ़ी बताता है कि जनाब वो तो अरबों करोड़ों रुपए की रिश्वतें ले रही है। फिर ये नाम पहले गूंजता है कभी किसी आला तरीन ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट के नाम के साथ और उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, और फिर कभी ये बात सामने आती है कि जनाब ये तो जो तंत्र मंत्र की दुनिया इस वक्त जारी है पाकिस्तान के इक़्तिदार के अंदर के ऐवानों में, कभी मुर्गियाँ जलाई जा रही हैं तो कभी बकरे जलाए जा रहे हैं, उसके अंदर भी ये बराबर की शरीक है। जिसको चाहती है जहाँ मर्जी लगाती है, जिसको चाहती है जिधर मर्जी उठाती है, और इस रियासत के अंदर सब लोग उसके गुलाम हैं। तो नाज़रीन, हमने सोचा कि हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि ये फ़रा नामी खातून कौन है, इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, और इसके से जो मंसूब दास्तानें हैं उनमें से कितनी दुरुस्त हैं और कितनी गलत हैं, और ख़ास तौर पर इस फ़रा नामी खातून का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर कितना असर है और इसने क्या उधम मचा रखा है ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर। तो सबसे पहले तो हम अच्छा, मज़े की बात ये कि कुछ लोग इसका नाम फ़रा शाह लेते हैं, कुछ फ़रा एहसन गुज्जर कहलाती हैं ये कभी, और फिर ये दरमियान में फ़रा खान भी बन जाती हैं, कई जगह पे रिपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि फ़रा जो ये खातून है, हम अभी इसके लिए फ़रा ले लेते हैं क्योंकि कम से कम इस नाम के ऊपर तमाम तर जो उलमा है उनका ये इस कंसेंसस है कि जनाब ये जो खातून है इनका नाम फ़रा है। तो ये जो फ़रा नामी खातून है नाज़रीन, ये इनकी सबसे ख़ास बात आपके लिए मैं सिर्फ बताऊँ, आपको याद दहानी होगी, शायद आपको पता ही होगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो निकाह हुआ था बीबी बुशरा के साथ, जिस वक्त खातून अव्वल हैं, वो इन्हीं खातून के घर पे हुआ था। इनकी ताकत का इस वक्त आपको इस बात से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं, जो ना तो किसी से झुकते हैं, ना बिकते हैं, और ना ही वो किसी के हाथों ब्लैकमेल होना चाहते हैं, एटलीस्ट कहते ज़रूर हैं। वो उनका जो ताल्लुक़ है वो उनकी जो शादी है वो इस फ़रा नामी खातून के घर पे हुई, जो मौजूदा शादी जो इस वक्त चल रही है। बुशरा बीबी की वो बहुत गहरी दोस्त बताई जाती हैं, और न सिर्फ ये कि वो गहरी दोस्त हैं बल्कि वो इस दोस्ती को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना भी जानती हैं, और वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर भी रही हैं। ये जो फ़रा नामी खातून है, इनके शौहर हैं एहसन गुज्जर। एहसन गुज्जर जो हैं, इनके वालिद जो इकबाल गुज्जर हैं, वो गुजरांवाला के अंदर एक मशहूर व मारूफ केस के PTI ने तो उस वक्त वो उसके मुखालिफ PMLN की जानिब से इलेक्शन भी लड़े थे स्पीकरशिप के लिए, लेकिन ज़ाहिर बात है हार गए थे। तो ये उनकी बहू हैं फ़रा, जो है यानी PMLN के जो MP हैं इस वक्त सिटिंग, उनकी ये बहू हैं। ताल्लुक़ इनका सीधा सीधा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के घर तक है। उनकी जो अहलियाँ हैं, जो हमारी खातून अव्वल हैं, उनकी ये गहरी दोस्त हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ दोस्ती तक होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम जब ज़रा थोड़ा सा घूम कर देखते हैं, और हमने जब ये आपसे वीलॉग करने से पहले थोड़ी सी हमने इसके ऊपर अपने ज़राए भी घुमाए, कोई रिसर्च भी की, तो उसके अंदर हमें ये मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान की अहम तरीन जो पोस्टें हैं उनके अंदर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, जो तैनातियाँ हो रही हैं, वो सब फ़रा बीबी के कहने, उनकी मंशा और उनकी मर्ज़ी से हो रही हैं। और कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान जो अहम पोजीशन पर बैठा हो, वो अगर बीबी फ़रा की आशीर्वाद जब तक ना ले ले, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं कि फ़रा बीबी की जो अप्रोच है वो कहाँ तक है, कि जो वज़ीर आला हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब, ये भी उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री के लिए फ़रा बीबी का ताल्लुक़ ही इस्तेमाल किया है। फ़रा बीबी और उनके जो दोस्त हैं एहसन गुज्जर, शौहर हैं उनके एहसन गुज्जर, उनका ताल्लुक़ इस्तेमाल हुआ, और जो एहसन गुज्जर हैं वो वज़ीर आला पंजाब के साथ उनका ताल्लुक़ बना। फिर वज़ीर आला पंजाब ने मुबैना तौर पर जो है मुलाकातें की फ़रा बीबी के साथ, और फिर फ़रा बीबी जो हैं उन्होंने उनको वहाँ पे अपॉइंट किया। रिजवान गोंदल जो DPO थे इसके पाकपतन की, और सिर्फ इस वजह से उनको हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने खाबर मानेका को एक जगह पर रोका था, और फिर एक मुबैना केस के अंदर उन्होंने खाबर मानेका की जो बेटी हैं, यानी बुशरा बीबी की जो पहली शादी से बेटी हैं, वो जब सजदे करते हुए मुबैना तौर पे दरबार तक जा रही थी, तो उन्होंने जब रात को पुलिस पार्टी ने उनको रोका तो उन्होंने आगे से अपना
والدہ کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس والدہ کارڈ کے اندر وہ پھر فیل ہو گئیں اور ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس حکم عدولی کی وجہ سے پھر ڈی پی او صاحب کو کہا گیا کہ آپ خاور مانیکا سے معافی مانگیں. انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں ان کو گھر جانا پڑا. ڈی سی گجرانوالہ کی بھی سٹوری کچھ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو اقبال صاحب ہیں جو ان کے سسر ہیں، ان کے پیٹرول پمپ کی ان کو ڈیمالش کرنے کے لیے انہوں نے آرڈرز دے دیے تھے، ان کو اچانک سے ایک رات کے اندر جانا پڑا. یہ بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ جتنے بھی آفیسر جن کو ابرپٹلی ہٹایا گیا اچانک سے، ان سب کے جو آرڈرز تھے وہ رات کی تاریکیوں کے اندر شکل مبارک ہے وہ بھی آپ دیکھتے رہے. یہ وہ خاتون ہے اس وقت جو پس پردہ شاید لگتا ہے اس ملک کو چلا رہی ہیں. تو ایک ملک جو ایک ان ریپرزنٹیٹیو خاتون کے ہاتھوں چل رہا ہو اور اس کے تانے بانے کچھ اس قسم کے ہوں جس کے اندر جنسی معاملات کا بھی شبہ ہو، وہ ملک کیسے چلتا ہے وہ آپ اور میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عمران خان صاحب کی جو ڈائیورس کی دوبارہ سے یہ اختلافات کی جو باتیں ہو رہی تھیں، اس کے اندر بھی پورے میڈیا نے مس فرح سے رجوع کیا کہ کیا خاتون اول ان کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں یا کسی اور کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اگر اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر ہم دیکھیں تو ابھی ریسنٹ جو واقعہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے مس فرح کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ جناب تقریباً 5 ارب روپیہ بنایا گیا ہے یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں. پہلے تو اگر ہم ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کریں تو دی نیوز کی جو خبر ہے جس کے مطابق اکاڑا پاک پتن ساہیوال کے اندر کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز جو فرح صاحبہ ہیں ان کی اور خاور مانیکا کی جو آپسی جو ملی بھگت ہے اور پاورڈ بائی اور خاتون اول، وہ اس کے بغیر نہیں ہوتی. اس پہ پوری خبر انصار عباسی صاحب نے بھی کی ہوئی ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ پورے جو 3 جو اضلاع ہیں یہ انہوں نے اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کسی بھی قسم کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو رشوتیں دینی پڑتی ہیں، جو ٹرانسفر پوسٹنگز کو رکوانے کے لیے جو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ مس فرح کے تھرو آگے تک جاتے ہیں. آگے تک کہاں تک جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تک بھی جو ہے وہ اس کے اب ایک معاملات سامنے آ رہے ہیں. جو مریم نواز ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ تقریباً 5 ارب روپے تک کی جو ہے یہ پوری کہانی ہے جو رشوتیں اس معاملے کے اندر پچھلے 3 سال میں صرف دی گئیں اور دی گئیں. لیکن جو ایک سینئر صحافی ہیں رضی دادا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بی بی آپ کیا بات کر رہی ہیں، 5 ارب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کئی اربوں کی معاملات ہیں، 5 ارب تو اس کے سامنے ہے ہی کچھ نہیں. اور انہوں نے وہ طریقہ واردات بھی بتایا کہ جس طریقے واردات سے یہ پورا کا جو پورا پیسہ ہے وہ ادھر سے ادھر ہوتا تھا. طریقہ واردات بڑا دلچسپ ہے کہ جس بھی افسر نے ان اضلاع کے اندر لگنا ہوتا تھا یا کسی اور ضلع کے اندر لگنا ہوتا تھا اور اپروچ نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی تو وہ بی بی فرح کو اپروچ کرتے تھے. تو بی بی فرح ان کو یہ بتاتی تھی کہ دبئی کے اندر ایک ہار ہے، وہ ہار بہت قیمتی ہے، اس کی کروڑوں روپے کے اندر مالیت ہے، آپ وہ ہار خریدیں گے اور مجھے دیں گے کیونکہ میں خالی ہاتھ تو نہیں وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گی اور جا کر میں وہ بشرا بی بی کے آگے ریکویسٹ کروں گی. سو وہ اسی ریکویسٹ کے چکر کے اندر ہار آتا تھا. وہ ہار جب خرید لیا جاتا تھا تو وہ ہار انہی افسران کے جو خریدار ہوتے تھے انہی کے تھرو دوبارہ دبئی کی اس دکان پر پہنچتا تھا اور ری سیل ہو جاتا تھا، یا اس کے پیسے جو ہیں وہاں سے لیے جاتے تھے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ کلیم ہے رضی دادا صاحب کا اور بہت حیرت انگیز اور حیرت ناک انکشاف ہے کہ اس طریقے سے پیسے جو ہیں وہ ریوالو کرتے تھے اور اربوں کے بلکہ اب تو خربوں کی گیم ہے جو ان کے بقول کہ یہ پیسہ اکٹھا کیا گیا. اور ان اضلاع کی جو خاص طور پہ ان اضلاع کی پنجاب کے 36 اضلاع ہیں ان میں سے ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جناب تقریباً 13 سے 14 اضلاع ایسے ہیں، 12 سے 14 اضلاع ایسے ہیں جن کے اندر بڑا پیسہ بنتا ہے. کچھ سرحد پہ ہیں کے پی اے، کچھ جو ہے سینٹرل پنجاب کے ضلع ہیں جہاں پر بڑی منڈیاں ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں. تو وہاں سے اربوں روپیہ اس صورت میں کمایا گیا. اب ان کا طریقہ واردات جن کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا ہے وہ کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے ان 3.5 سالوں کے اندر. ڈی پی او صاحب جو تھے وہ 6 مہینے بعد وہ رضوان گوندل صاحب جو تھے بیچاروں کو سزا مل گئی اس کی کہ انہوں نے جناب وہ ان کو پیش نہیں ہونے کہا جی میں نے تو پروٹوکول پیش کیا حضور، ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی کی ویگن لگا دی کہ جہاں تک یہ چل رہے ہیں ان سے فاصلہ رکھ کے چلتے رہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے.
تو اس کی یہ گستاخی جو تھی اس کے اوپر ان کو طلب کیا گیا ایک پرائیویٹ جگہ کے اوپر, اور جہاں پہ اس خاتون نے جن کا نام لیا ہے مریم صاحبہ نے, انہوں نے ان کو ڈانٹا, گالیاں بکیں, ان کی بےزتی کی اور ان کو او ایس ڈی بنا دیا. ویسے ان کو بیچاروں کو وہاں سے ٹرانسفر بھی کیا گیا اور ان کو او ایس ڈی بھی بنا دیا گیا. وہ کافی دیر او ایس ڈی بنے رہے, لیکن اس کے بعد جو تھا ان کو ایف آئی اے کے اندر جب تقرر کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ خاور مانیکا صاحب پہنچے اور ڈائلاگ کیا مارا, ہماری حکومت میں آپ ہمارے دشمنوں کو تقرریاں کریں گے. ایف آئی اے کے ڈی جی کو ڈائلاگ وہ بتا چکے ہیں. بشیر میمن صاحب شاہ زیب خانزادے کے پروگرام کے اندر کہتے ہیں میرا تو دماغ ہی گھوم گیا یار, اس کی حکومت کیسے ہو گئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہماری حکومت میں آپ ہمارے مخالفین کی تقرریاں کرتے پھریں. تو خیر وہ بیچارے پھر رہے جی او ایس ڈی بن کے, سرکاری افسر کو یہ بھگتنا پڑتا. میری تمام طرح ہمدردیاں رضوان صاحب کے ساتھ ہیں. کسی دن ملاقات ہوئی ان سے تو میں اپنے جذبات جو ہیں وہ براہ راست بھی ان کو تب کمیونیکیٹ کرنا چاہوں گا. لیکن کمنگ بیک, وہ خاتون نے واردات کیسے ڈالی ہے جی؟ وہ خاتون نے واردات یوں ڈالنی ہوتی تھی کہ ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ بیچارے لگنا چاہ رہے ہیں, بیچارے نہیں, انہوں نے پتا ہوں سی کہ میں قاضی لگنا چاہ رہے ہیں. تو وہ پھر ادھر ڈیفینس میں ایک ڈین بنا ہوا تھا, وہاں پہ حاضر خدمت ہوتے تھے. تو وہ خاتون جن کا نام مریم نے لیا وہ بتاتی تھیں کہ جناب وہ پھر مجھے ان سے کہلوانا پڑے گا, یعنی کہ بنی گالا سے کہلوانا پڑے گا. تو مجھے ان کے پاس جانا ہوتا تو میں کبھی خالی ہاتھ نہیں گئی. ٹھیک ہے, تو وہ انہیں بتایا جاتا کہ دبئی کے اندر فلاں ایک سٹور ہے, وہاں پہ فلاں جگہ پہ یہ والا ہار پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقاعدہ نمبر لکھ کے, اس کا ڈیزائن نمبر یہ وہ لکھ کے دیا جاتا اور کہا جاتا کہ وہاں سے آپ یہ خرید کے لائیں. تو ظاہر ہے کہ پھر میں لے کے جانا ہے تو میں ہوں خالی ہاتھ سے, میں خالی گلے جاندہ چنگے لگیں گی. تو وہ کوئی 2 کروڑ سے 2.25 کروڑ اس کی ملکیت ہوتی تھی, بلکہ 2.5 کروڑ, 2.5 سے 3.25 کروڑ اس کی ملکیت, اس کی مالیت تھی. یہاں سے بندہ جائے گا یار لینے کے لیے تو 50-60 ہزار تو اس کا بھی, 1,00,000 روپیہ تو اس کا بھی لگ جائے گا نا, 1,00,000-2 لاکھ روپے خرچہ بھی آ جائے گا. تو وہ اس کی ہوتی تھی, مطلب کہ, لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. 2.5 کروڑ 2.5-3 کروڑ کا وہ تھا. اور پھر جب وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ جب یہ پیش کرنے جاؤں گی تو میرا خالی گلا کو اچھا لگے گا, تو وہ کہتے ہیں جی وہ حکم کار دیں. تو وہ پھر حکم فرماتی ہیں کہ جناب وہ ایک اس کے ساتھ یہ والا ماڈل ہے وہ آپ میرے لیے لے آئیے. تو یہ دونوں جو تھے یہ مل ملا کے کوئی 3.5 ہار جو ہوتے تھے وہ 3.5-4 کروڑ کی کوئی بن جایا کرتی تھی. تو یوں وہ ہار ان کو ڈلیور کر دیے جاتے تھے. یوں وہ بقول ان کے جو وصول کرتی تھیں وہ بتاتی تھی کہ میں وہاں پہ گئی اور میں نے ان سے کہا اور چلیں اب آپ جو ہے وہ ڈی پی او جھائی وال جا کے لگ جائیں, یا ڈی پی او گجرا والا, یا ڈی پی او سے لگ جائیں فیصلہ آباد. اب ظاہر ہے وہ ہار جو تھے وہ پھر جو تھے وہ اگلی فلائٹ پہ ہی واپس اس دکاندار کے پاس پہنچ جاتے تھے, اور وہاں پہ ہی کوئی اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا, وہ اس میں وہ مطلوبہ رقم اس کی جمع کروا دیا کرتا تھا. وہ ان کے ساتھ کوئی طے تھا, وہ کوئی 1-8% ہی اس میں سے کمیشن رکھتا تھا. اور وہ ہار اتنی دفعہ بکا ہے جی, میں تو اس ہار کی قسمت پہ صدقے جا رہا ہوں. وہ ہار کو اتنی کی دفعہ بکا ہے, ہر دوسرے دن وہ ہار وہاں سے بکا ہوتا تھا. اور انہوں نے احتیاطاً اس کے 3 بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, 3 انہوں نے اس کے بنائے ہوئے تھے ماڈل. وہ چکر لگاتا رہتا تھا لاہور کے, دبئی سے لاہور, لاہور سے دبئی, دبئی سے لاہور, لاہور سے دبئی. پاکستان کے جو معاملات ہیں چاہے وہ انتظامی ہوں, ایڈمنسٹریٹو ہوں, سیاسی, میں نے آپ کو اگزامپل دے دی کہ عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی. انکلوڈ کر لوں کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ, پھر جو بڑے بڑے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی جو کمیٹیوں کے اندر اپوائنٹمنٹ, ڈی سیز, ایس پیز, ڈی پی اوز کی اپوائنٹمنٹ اور ڈسمسلز, یہ سب جو ہیں یہ انہی خاتون جو فرا خاتون ہیں اور ان کے ساتھ ان کے شوہر ہیں حسن گجر, انہی کے ہما پر ہوتے ہیں. اور وہ تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس سے ہی جو ہے وہ ہلتے تھے. یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو فرا بی بی ہیں اور جو ان کے شوہر ہیں یہ اپنے جو ڈیم کی رکھوالی کے لیے ہمارے چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے, تو وہ چیز ثاقب نثار صاحب ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوئے تھے ڈی پی او گوندل کیس کے اندر. اور انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ جناب میں گارڈین ہوں ان بچوں کا جو مانیکا فیملی کے بچے ہیں.
سو مالنکا فیملی کے گارڈین، یہ سو کالڈ گارڈین، اور مالنکا فیملی کا سیدھا تعلق وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، پاور کوریڈورز کے اندر کس طریقے سے اسٹرنگز ہلتی ہیں وہ آپ کے اوپر کلیئر ہے. اور فرح بی بی کو اس سے اچھا تعارف میرا خیال ہے، اس سے ڈیٹیل تعارف نہیں ہو سکتا. اینڈ پہ میں آپ کو صرف وہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں جو عثمان بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہے. اور جاتے جاتے یہ خبر بھی کہ جیسے جیسے خان صاحب نے حکومت ٹیک اوور کی اور جیسے جیسے معاملات آگے چلے، پاکستان کی اکانومی گرتی گئی، لیکن جو خان صاحب کے اپنے جو خیراتی ادارے ہیں، جس میں شوکت خانم، جس میں نمل اور باقی جو ادارے ہیں جو مبینہ طور پہ سلائیاں کڑھائیوں کے ذریعے چلتے تھے، ان سب کی جو ویلتھ ہے، ان سب کی جو دولت ہے، اس کے اندر انکریز آتا گیا اور وہ سب اوپر پہنچتے گئی.